जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम, एक टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम, आपके इसी हिंदुस्तान का हिंदू टैक्सी ड्राइवर हिंदू, कौन? इसी भारत का। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, उस जापान पर सऊदी अरब का एक आदमी जाता है, उसने एयरपोर्ट से उसको रिसीव किया और टैक्सी ड्राइवर से उस सऊदिया के आदमी ने पूछा मुझे फला फला होटल में जाना है। उसने कहा आइए बैठ जाइए। हिंदू ड्राइवर ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और मीटर ऑन कर दिया। सऊदिया का वो शेख उसकी गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी टैक्सी चलने लगी। उसने मीटर डाउन कर दिया, थोड़ी देर के बाद उसने मीटर उठा दिया, थोड़ी देर के बाद उसने मीटर ऑफ कर दिया और फिर काफी दूर 5-6 किलोमीटर के बाद फिर वो किसी चौराहे पर आया और आने के बाद उसने फिर मीटर को डाउन कर दिया और फिर वहां से लेके चला और चलने के बाद उसको उसके होटल पे पहुंचा दिया। मीटर में पैसा काफी आ चुका था, लेकिन उसने सिर्फ जितने दिरहम मांगे, जितने रुपए मांगे, सऊदी शेख ने उसको उतने रुपए दिए, लेकिन ये कहते हुए दिए कि साहब तुमने इतनी देर तक ये मीटर जो डाउन कर दिया था, गिरा दिया था, ऊपर कर दिया था, शायद तुम भूल गए हो ये 5-6 किलोमीटर जो तुमने सफर किया है इसका चार्ज इसमें नहीं आ पाया है, लिहाजा 4-5 किलोमीटर का जो चार्ज बनता है वो और ले लो। उस आदमी ने, टैक्सी ड्राइवर ने जो जवाब दिया वो है मुसलमानों हिंदू ही सही, लेकिन उसका ये तमाचा हमारे मुंह पर आज भी पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। उसने वो जवाब दिया नहीं साहब, मैंने मीटर जानबूझकर ऊपर कर लिया था इसलिए कि आपने मुझे जिस होटल में जाने के लिए कहा था, मैं धोखे से रास्ता क्रॉस करके जिस चौराहे से मुझे मुड़ना था मैं मुड़ नहीं पाया, मैं आगे निकल गया। अब मुझे लौट कर मैं उस चौराहे पे आ नहीं सकता था, उसकी पेनाल्टी बहुत ज्यादा थी, फिर मुझे एक लंबा चक्कर 5-6 किलोमीटर का लगाना था, उसके बगैर मैं उस चौराहे पर नहीं आ सकता था, लिहाजा मैंने उतनी दूर के लिए मीटर मैंने ऊपर कर दिया ताकि इसका बिल ना आए। जब गलती मेरी थी तो उसका चार्ज मैं आपसे क्यों लूं, जब गलती मेरी थी तो उसका चार्ज मैं आपसे कैसे लूं, ये मेरे धर्म ने नहीं सिखलाया, ये मेरी मानवता ने मुझे नहीं सिखलाया, लिहाजा जो चार्ज बनता है वो मैंने आपसे ले लिया। इस सफर में मैं नुकसान में गया हूं, मेरा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी गलती का चार्ज आपसे नहीं ले सकता हूं। बहुत देने की कोशिश की। उसने कहा मैं इंडिया से यहां हलाल कमाई कमाने के लिए आया हूं, मैं जितना कमाऊंगा उतना ही मैं यहां से लेके नहीं जाऊंगा, लिहाजा मैं इतना ही लूंगा। उस हिंदू की इस ईमानदारी को मैं सलाम कहता हूं। मेरे भाइयों, उसने उसी तालीम पर अमल किया जो तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। याए मालदा के और इस इलाके के टैक्सी ड्राइवरों, रिक्शा चलाने वालों, जरा गौर करो कि ईमानदारी सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, तकवा गैरों के पास भी है और हमसे ज्यादा भी उनके अंदर है। फर्क इतना है कि उनको तकवे पर सवाब नहीं मिलता है, लेकिन इंसानियत वो कायम रखते हैं। हम जिस मसलक और जिस मजहब से जुड़े वो हमें तकवे पर इनाम भी देता है, सवाब भी देता है और उस पर हमें खुशी भी होती है। इसलिए हमें और आपको ईमानदारी के साथ तकवा अपनाना चाहिए, अपनी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी है, मुसलमान है और वो बहुत कंजूस है, वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है, गरीब को चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, वो बड़ा मक्खी चूस इंसान है। तो गुरु नानक उस अमीर आदमी के पास, उस मुसलमान के पास जाते हैं और अपनी जेब से एक सुई निकालते हैं, सुई कपड़ा सिलने वाली छोटी सी सुई निकाल कर कहते हैं मेरी एक गुजारिश है, ये सुई आप अपने पास रख लो। उसने कहा ये सुई मेरे पास रखने आए आप इतनी दूर से? कहा हाँ, इसको संभाल के रख लो। कहा ठीक है रख लूंगा, लेकिन ये सुई इतनी दूर से सुई देने आए, ये तो कोई भी रख लेता।
کہا نہیں، وہ اس کو حفاظت سے نہیں رکھ پاتا، تم رکھ لو گے۔ جب سونا چاندی مال و دولت تم اتنی حفاظت سے رکھے ہوئے ہو تو اس سوئی کو بھی تم حفاظت سے رکھ لو گے۔ لیکن اے میرے مسلمان بھائی، یہ سوئی میں کل قیامت کے دن تم سے لے لوں گا، یہ سوئی کی ضرورت مجھے آج نہیں ہے، جب اللہ کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے تو یہ سوئی مجھے وہاں لا کے دے دینا۔ مسلمان کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے بڑے نانک جی، اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ، اتنے بڑے گرو ہیں آپ، اور یہ چھوٹی سی سوئی لے کے آئے اور قیامت کے دن آپ ہم سے لیں گے؟ ارے قیامت کے دن کیا یہ میں لے کے جاؤں گا کیا؟ یہ سوئی نہیں لے جا سکتے؟ کہا نہیں۔ ارے جب سوئی نہیں لے جا سکتے تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ دولت، یہ بلڈنگ، یہ گھر، یہ مکان، یہ مال، یہ دولت، یہ تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ میں تو سوچ رہا تھا یہ سب تمہارے ساتھ جائے گا، اس لیے سوئی بھی تم وہاں لے آؤ گے۔ اس نے کہا نانک جی شرمندہ مت کیجیے، ابھی میں یہ سب صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، اب میں غریبوں میں دینا شروع کر دوں گا۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ ضروری نہیں کہ مولانا جرجیز کی 2 گھنٹہ تقریر کے بعد بھی لوگوں میں اصلاح پیدا ہو، وہ غیر مسلم کی بات بھی کسی کو اثر کر سکتی ہے۔ گرو نانک کی بات اس مسلمان کو اثر کر گئی اور اس نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ تقوی کی بنیادیں یہاں سے بھی جاگتی ہیں، یہ تقوی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن دینار کے ساتھ ایک جنگل میں جاتے ہیں، ان کے عبداللہ ابن دینار کو ساتھی کو بھوک لگتی ہے۔ حضرت عمر ایک چرواہے سے کہتے ہیں یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے مالک کی ہیں، میں اپنے مالک کی بکریاں یہاں چرانے کے لیے لاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ایک بکری مجھے دے دے، بیعنی شاتن، ایک بکری مجھے بیچ دے، جو قیمت بتائے گا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا امتحان لینے کے لیے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری جنگل میں بھیڑیا کھا گیا ہے، میں اس کی کھال میں لگا ہوا خون میں تجھے دے دوں گا، اپنے مالک کو دکھا دینا کہ دیکھو یہ کھال ہے، بھیڑیا کھا گیا بکری، تمہارا مالک دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ اس نے کہا چل اجنبی انسان، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو کون ہے اور تو مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ ارے میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرے مالک کا مالک میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے آج جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن کل قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے اس کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چپ چاپ سے اس جنگل سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو قاصد بھیجا کہ اپنے غلام کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ دوسرے دن اس کا مالک اس غلام کے ساتھ جو بکریاں چرا رہا تھا اس کے ساتھ دربار خلافت میں گیا۔ اس غلام نے دیکھا یہ تو عمر فاروق ہیں جو کل جنگل میں تھے اور بکری ایک مانگ رہے تھے اور میں نے ان کو ایک بکری نہیں بیچی، پتہ نہیں آج یہ میرا کیا کریں گے۔ حضرت عمر نے ان کے مالک سے کہا کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ ہاں۔ کیا تم اس کے مالک ہو؟ ہاں۔ اس غلام کی ضرورت ہے مجھے، اس غلام کو بیچ دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے مالک نے کہا سوری امیر المومنین، یہ غلام سے مجھے بہت فائدے ہیں، یہ بڑا ایماندار غلام ہے، میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا قیمت تم بتاؤ، اگر یہ اتنا ایماندار ہے تو میں اس کی قیمت بھی تمہیں ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اگر ڈبل قیمت دیتے ہو تو میں اس کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے ڈبل قیمت بتائی، حضرت عمر نے بیت المال سے ڈبل قیمت دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ اب وہ غلام یہ سمجھتا تھا اب میرا برا حال ہوگا، مجھے حضرت عمر نے خرید لیا۔ یہاں حضرت عمر نے اس غلام کو خریدا اور خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کل جنگل کے اندر جب میں نے تم سے بکری مانگی تم نے کہا یہ میرے مالک کی ہے، میں نے کہا مجھے بیچ دو، اپنے مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، وہ تمہیں دیکھ تھوڑی رہا ہے، لیکن تم نے یہ جواب دیا کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تم اللہ سے ڈرتے ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی کی غلامی میں کیوں رہے گا؟ اس لیے میں نے خرید کر تمہیں آزاد کر دیا۔ اعتقدک فی الدنیا ہذہ الکلمۃ، اس کلمے کے ذریعے تم آزاد ہو۔ اللہ تعالی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کلمے کے نے تمہیں
اللہ کے خوف نے تمہیں اس دنیا میں آزادی دی ہے، اسی طریقے سے اگر تم ڈرتے رہے اور اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتے رہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے رہے، تو یہی کلمہ قیامت کے دن تمہیں میدان محشر کی تکلیف سے بھی نکالے گا اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے گا۔ یہ عمر فاروق کے اندر تقوی کا حال تھا، ان کے غلام، جب عمر فاروق کے دور میں غلاموں کے تقوی کا یہ حال تھا تو اور لوگوں کے تقوی کا حال کیا ہوگا؟ ہم سوچیں، غور کریں، اندازہ لگائیں۔ ہاں میرے بھائیوں، حضرت عمر بحرین سے مال آتا ہے، بحرین سے بہت سا مال آتا ہے، اس میں عطر بھی آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ عطر سب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کون ہے جو اس کو تقسیم کر دے برابر برابر؟ حضرت عمر فاروق کی بیوی آئی، کہتی میں اس کو برابر برابر تول کر سب کو برابر برابر بانٹ دوں گی۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام میں تم سے نہیں کرواؤں گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بیوی سے زیادہ ایمانداری سے کون وزن کر سکتا ہے، ان کو تولنے دو۔ فرمایا نہیں نہیں، بالکل نہیں، میری بیوی عطر جب بٹے گا تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ ہے، تم اپنے ہاتھ سے شیشیوں میں بھرو گی اور برابر برابر تول کے دو گی، پھر تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا عطر تم اپنے کپڑوں پر ملو گی، اپنے چہرے پر ملو گی، اپنے بالوں پر ملو گی، اس کی خوشبو بیٹھ کر یہاں سونگو گی، پھر اپنا حصہ بھی لو گی، تو اتنی دیر تک جو خوشبو سونگو گی وہ تمہارے حصے کی سے زیادہ ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادتی تمہارے حصے میں آئے اور تم قیامت کے دن امانت میں خیانت کے جرم کے میں تم جہنم کے اندر جاؤ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں ہم کہاں ہیں، کہاں اتنا سا عطر بھی تقسیم نہیں کرنے دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ میری ماں سنو، تمہارے مطلب کا واقعہ ہے، میری بہنوں سنو، تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، لیکن 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی میرے شوہر، پیٹ کا بچہ بھوکا مر جائے گا، جب ماں کھائے گی تبھی تو بیٹے کو لگے گا، جب ماں کو کچھ نہیں ملے گا تو بیٹا کہیں دم نہ توڑ دے، کیا ہوگا؟ کم سے کم میری فکر نہ کرو تو اس بچے کی فکر کرو۔ ہاں میری بیوی، ابھی تنخواہ ملنے میں دیر ہے، ابھی تنخواہ میں دیر ہے، ابھی مہینہ پورا ہونے میں دیر ہے، جب مہینہ ہو جائے گا تو مجھے بیت المال سے وظیفہ مل جائے گا، رک جاؤ، کچھ دن صبر کر لو، کچھ دن۔ اس دن میں اس بچے کا کیا ہوگا؟ 4 دن بھوک اور پیاس سے برداشت کرنے کے بعد اپنی لونڈی، اپنی خادمہ کو رات میں بھیجتی ہیں، بیت المال چلی جاؤ، ایک پیالہ دودھ لے آؤ، اس سے یہ کہہ دینا جب مہینہ پورا ہو جائے گا، جب مہینہ پورا ہو جائے گا اور مجھے بیت المال سے جو وظیفہ ملے گا تو ایک پیالہ دودھ آپ کو واپس کر دیا جائے گا، ابھی ادھار دے دو کچھ دنوں کے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ بچہ مر نہ جائے پیٹ کے اندر، اس لیے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دو تاکہ وہ پی لے اور اس بچے کی جان بچ جائے۔ خادمہ لونڈی بیت المال جاتی ہے، بیت المال کے کیشیئر نے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دیا، چلو جب مہینہ پورا ہوگا بیت المال سے جب وظیفہ ملے گا تو یہ دودھ واپس آ جائے گا۔ وہ چلتا ہی ہے، ہم نے آپ کو ادھار دے دیا، آپ نے مجھے، لیکن یہ دودھ کا پیالہ لے کر جب اندر آتی ہے، آگے سنو، تقویٰ دیکھو، جب دودھ کا پیالہ لے کر یہ اندر جاتی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے کسی کو دیکھا تو کہنے لگے کون؟ لونڈی سمجھ گئی اب تو پکڑی گئی میں، کہنے لگی میں آپ کی خادمہ، تم وہاں کہاں سے آ رہی ہو رات میں؟ کچھ نہیں، کہیں نہیں گئی تھی، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جس کو تم نے اوڑھنی سے چھپا رکھا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز آگے بڑھتے ہیں، کہنے لگی کچھ نہیں ہے، پانی ہے، آپ کی بیوی پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے، پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے تو کنواں تو یہاں تھا، تم دروازے کے اوڑ سے آ رہی ہو، دکھاؤ ذرا اوڑھنی ہٹاؤ، اوڑھنی ہٹاتی ہیں،
تو دیکھتے کیا ہے اس میں ایک پیالہ دودھ ہے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ یہ کہاں سے لائی ہو؟ سچ سچ بتا دیا بیت المال سے لائی ہوں. کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں. کیوں؟ کہا امیر المومنین میرے آقا آپ کی بیوی نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور اس حال میں پیٹ میں جس کے بچہ ہو اور کچھ نہ کھائے تو بچے کے مر جانے کا ڈر ہوتا ہے. امیر المومنین اپنی بیوی پر ظلم نہ کرو, اللہ کے واسطے ایک پیالہ دودھ اس کو پی لینے دو, شاید اس کو طاقت آ جائے اور بچہ زندہ رہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا, فرمایا اے میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ کا یہ بیت المال سے آیا ہے اور بیت المال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری پہ چلتا ہے, سب کا حق ہے. اس ایک پیالہ دودھ لینے کے لیے مجھے تمام مسلمانوں کو بٹھا کر میٹنگ کرنا پڑتی ہے, پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ دیا جائے کہ نہ دیا جائے. سب راضی ہوتے ہیں تو ایک پیالہ دودھ ادھار ملتا ہے, ورنہ نہیں. یہ میری اجازت کے بغیر کیسے آ گیا ہے؟ کیا تم اس بچے کو چوری کا دودھ پلاؤ گی؟ کیا یہ بچہ چوری کے دودھ سے زندگی پائے گا؟ مسلمانوں کی امانت میں خیانت والا مال اس بچے کی طاقت بنے گا. یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا. کہا امیر المومنین اللہ کے واسطے ایک پیالہ دودھ میں نے ادھار مانگا ہے, بعد میں جمع کر دوں گی, اگر نہیں ملا تو یہ بچہ مر جائے گا. جواب سنیے, اے میری بیوی اس بچے سے کہہ دو جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے, اس بچے سے کہہ دو بیٹا اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کے مال سے تیری زندگی بچتی ہے تو نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ, مرتا ہے تو مر جانے دو, گرتا ہے تو گر جانے دو, مجھے اپنے بچے کی جو پیٹ میں تیرے مرنا گوارا ہے اس کی موت گوارا ہے, لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے, اس بچے کو چوری کا دودھ پلانا گوارا نہیں ہے, نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ. میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا. کون سا تقویٰ تھا, کون سی بزرگی تھی؟ آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے کہاں چلی گئیں؟ آج ہمارے اندر سے یہ تقوی کی بنیادیں کیسے نکل گئیں؟ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں. سارے بچوں نے عید کے نئے کپڑے بنا لیے, عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے. کل صبح عید ہے, بیوی کہتی ہے ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے, آپ پرانے پہن لینا لیکن بیٹے کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کرو. سب کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے اور آپ کا بچہ پرانے کپڑے. ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو. جیسی وہ لیٹر لکھتے ہیں اپنے خادم کو, کیشیئر کو, ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے کاٹ لینا, یا میں اگلے مہینے کی تنخواہ نہیں لوں گا, ہمیں ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے مت دینا. اس کیشیئر نے بیت المال کے اس لیٹر کے اوپر دوسرا جواب لکھ دیا اور بھیج دیا, اس کو کھا لیا. عمر ابن عبدالعزیز کے خادم نے کہا انہوں نے ایڈوانس تنخواہ نہیں دی بلکہ اس میں کچھ لکھ دیا. عمر ابن عبدالعزیز نے اس پر لیٹر پڑھا, اس پہ لکھا ہوا تھا میرے مالک, میرے آقا امیر المومنین آپ نے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی ہے, مجھے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ گارنٹی کون دے گا کہ ایک مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے؟ آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ دے دی, کل یا پرسوں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو پیشگی جو انکم گئی ہے, پیشگی جو تنخواہ گئی ہے وہ بیت المال میں واپس کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ اپنا ضمانتی اور ذمہ دار پیش کرو, میں تنخواہ دینے کے لیے تیار. کہا میری بیوی جس کا کیشیئر اتنا ایماندار ہو میں اس سے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ گارنٹی دو کہ اگلے مہینے تک زندہ رہو گے, لیکن اگلے مہینے تک زندگی کی گارنٹی بھی میں نہیں دے سکتا, اس لیے میرے بچے کو کل پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے, عید کے دن ہمیں بھی پرانے, تمہیں بھی پرانے, اور اس بچے کو بھی پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے, ہم ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں لیں گے. تقوی کی یہ بنیادیں تھیں جس سے ہمارا اسلام مضبوط تھا, ایمان مضبوط تھا, یہ تقوی تھا. لیکن آج یہ تقوی ہماری زندگیوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے عبادت
عبادت کی روح نکل گئی، اس لیے عبادت میں ہمیں مزہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ بتاؤں، حضرت ان کی بیوی سے ان کو بڑی پریشانی تھی، تو وہ اپنی شکایت لے کر اللہ کے حضرت عمر کے پاس گئے کہ حضرت عمر کو کہوں گا تو حضرت عمر ڈانٹیں گے، میری بیوی کو صحیح ہو جائے گی۔ تو وہ گھر پہ گئے اور دروازے کو دستک دی، ادھر سے آواز آئی اندر سے، باہر بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں، اور دیکھا کہ اندر شور ہو رہا ہے، تو اس نے کان لگایا صحابی نے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر، تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر فاروق پر برس رہی ہیں، یہ وہ تمہیں ہوش نہیں، یہ نہیں، ٹھکانہ نہیں، سبزی کیسے آئے گی، کھانا کیسے، اور حضرت عمر جی 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 کرتے چلے آ رہا، جی ٹرین آ جائے گا جی جی۔ اب وہ کہنے لگا لو یہ کیا میرا علاج کریں گے، یہ تو خود ہی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہ چل دیا وہاں سے، وہ چل دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر نکلے، اس کو جاتا ہوا دیکھا، اے حضرت ادھر آؤ، ادھر۔ وہ کہتا کیا، ادھر آؤ۔ جی، ارے تم کسی کام سے آئے تھے اور بغیر کام کے چلے جا رہے ہو، آؤ کیا بات ہے؟ کہ نہیں کوئی کام نہیں ہے۔ ارے کوئی کام نہیں ہے کیا مطلب؟ کہا میں نے کام سے آئے ہو، پھر کہہ رہے ہو کوئی کام نہیں ہے۔ کہ نہیں امیر المومنین، جس کام سے آیا تھا وہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ کیا مطلب، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا امیر المومنین میں اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا اور ہوں اور ابھی تک ہوں، تو میں آیا تھا کہ آپ کو اپنی بیوی کی پریشانیاں بتاؤں، گناؤں تکلیفیں کتنی دیتی ہے، تو آپ ہمارے بیوی کو ڈانٹ دیں گے۔ یہاں آیا تو دیکھ رہا ہوں آپ ہی کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے، آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پا رہے تو میری بیوی کو کیا سمجھا پائیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹھو ادھر اور سنو۔ کہا کیا؟ تمہارے گھر کھانا کون بناتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا کھانا بنانا اس کا حق نہیں ہے شریعت میں؟ بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ اگر کہہ دوں گا تو ڈر لگ رہا کل سے یہ اب گھر کی عورتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ چڑھ بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کھانا بنانا عورت کا حق نہیں ہے شریعت میں، نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں مہر متعین کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اتنا اتنا مہر علاوہ نان نفقہ، یعنی پکی ہوئی روٹی پکا ہوا کھانا کھلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ نے میری بیوی کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی ہے کہ وہ گھروں میں باورچن بن جاتی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے بچوں کی پیشاب و پائخانے کو کون صاف کرتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بچہ آپ کا ہے، بیٹا بیٹی جو ہے وہ باپ کا کہلاتا ہے، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد وہ باپ کا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے پیشاب و پائخانہ کرے تو صاف کرے، لیکن وہ ہمارے لیے بیچاری اس لیبل پہ آ جاتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے وہ آیا بن جاتی ہے اور وہ اس کا پیشاب و پائخانہ بھی صاف کر دیتی ہے۔ ایک ایک چیز گناتے گئے، ایک ایک چیز گناتے گئے۔ کہا جب یہ ساری چیزیں ہماری عورتیں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے کر دیتی ہیں تو کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی تھوڑی سی ڈانٹ سن لیں، ان کی جائز بات بھی سن لیں؟ گھر چلانا ہے تو ان کی تھوڑی بہت ڈانٹ بھی سنو، چلے جاؤ۔ اور آئندہ ایسا مت کرنا۔ کیا تم نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا کہ بیوی عورت جو ہے وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق لے لے گی یا ہو جائے گی لیکن وہ بالکل سدھرے گی نہیں، اس لیے تھوڑا بہت اس کی کجی اور کبھی کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بیچارہ چلا گیا۔ میری ماں بہنوں ہاتھ جوڑ کے بنتی کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل تم یہ کہنے لگو اب کھانا تم بناؤ، مولانا صاحب نے کہہ دیا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ بہت کم جگہوں پر ہم یہ بیان کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آج کل عورتیں غلط استعمال بھی لے لیتی ہیں نا۔ ایک بار میں نے کسی جلسے میں کہہ دیا تھا کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو پورا خرچہ نہیں دیتا بیوی بچوں کا تو بیوی اپنے شوہر کی جیب سے یا الماری میں سے اتنا پیسہ لے سکتی ہے اس کو بتائے بغیر، جس کو چوری نہیں کہا جا سکتا ہے، بتائے بغیر لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کا خرچہ چل جائے۔ یہ جیسے ہی میں نے جس تقریر میں میں نے کہا دوسرے دن میری جیب سے 5,000 روپے غائب ہو گئے۔ اس دن سے بیان کرنا
چھوڑ دیا. یہ تو ناجائز استعمال کرتی ہے. پھر اتنی اجازت دے دو 100-200 روپے کی, تو ان کا 100-200 روپے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, 5000. پھر یہ ہوتا ہے کہ مولانا نے کہا تو تھا لے سکتے, تم دیتے نہیں اس لیے ہم نے لے لیا. ارے اللہ کے بندی, میں نے تو یہ کہا ہے کہ جتنے میں تیرے گھر کا بچوں کا گزر بسر چل جائے اتنا. ہاں تو کیا ہوا, ساڑی پرانی ہو گئی نہیں لائے, فیئر اینڈ لولی ختم ہو گئی لینے جانا ہے. اور پرفیوم بھی تو ایسے ایسے آ رہے ہیں, میک اپ کے سامان بھی تو ایسے ایسے. اب ایک میک اپ چلا وارڈر پروف, ہم نے تو وارڈر پروف شامیانہ سنا تھا, وارڈر پروف ہم نے وہ سنی ہے, گھڑی سنی ہے, لیکن اب وارڈر پروف میک اپ کر لو, کریم پاؤڈر, اس کے بعد چاہے کتنا نہائیے دھوئیے وہ میک اپ ہٹنے والا نہیں ہے. پانی وارڈر پروف میک اپ بھی اب چلنے لگے, اور یہ چلانا پڑ رہا ہے کیونکہ بندریاں بھی میک اپ کر لیتی تھی, اور جب ان کا چہرہ دھلتا تھا تو آڑی ٹیڑھی کی ترچی نکلتی تھی, تو ان کے بچے بھی نہیں پہچان پاتے تھے. اس لیے ضرورت پڑی ایسے میک اپ کی جو ٹکا رہے ان کے چہرے پر, اس لیے وہ میک اپ بنانا پڑا. اب وہ بیچاری 80 سال کی بڈھیاں بھی لگا لیتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ 25-30 سال کی جا رہی ہے, 25-30 سال کی. ایک صحیح واقعہ ہے, میں بتلا رہا ہوں, بھوپال کا صحیح واقعہ ہے. بیچاری ایک 70-75-80 سال کی بڈھی, اور اس نے نقاب پہن لیا خوبصورت بوٹوں والا, پھولوں سے چڑھا ہوا, اور وہ نقاب لگا کے جا رہی تھی, چہرہ اس کا چھپا ہوا تھا, خوبصورت برقع. اب وہ جا رہی ہے تو 18-20 سال کا لڑکا اس کے پیچھے لگ گیا, یہ سوچ کر کہ برقع اتنا اچھا ہے تو برقع والی کتنی اچھی ہوگی, نقاب اتنا اچھا ہے تو نقاب والی کیسی ہوگی. اچھا, وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی اپنی عمر کے حساب سے, یہ سمجھ رہا تھا مجھے لائن مار رہے ہیں, لفٹ دے رہی ہے, دھیرے دھیرے چل رہی ہے, مطلب سیٹنگ ہو جائے گی, تو وہ دھیرے دھیرے چل رہی. یہ بیچارہ سمجھ, تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے اپنا نقاب اٹھایا اور تتلاتے ہوئے بولا, بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے, میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں. اس نے کہا کمبخت, میری تو 1 گھنٹے کی محنت ہی بیکار چلی گئی ہے. تو اس کو بھی غصہ آیا, اس نے غصے میں کہا, اے اماں, ہم اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں, کیا کریں, 1 گھنٹہ اس کا بیکار ہو گیا. یہ صحیح واقعہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور جس لڑکے نے ایسا کیا وہ ہمیں آ کے بتا رہا تھا کہ بھائی مولانا تو دوستی ہو گئی ہے, بتانا پڑ رہا, بتا دیا, لیکن جلسے میں بیان مت کرنا. میں نے کہا جلسے میں تو بیان کروں گا لیکن تیرا نام نہیں بتاؤں گا. بڑا اب یہ حال ہو رہا ہے, یہ حال. تو برقعے ایسے, کپڑے ایسے, اور جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں. عبادت کی روح کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. عبادت کی روح کیا, تقوی. اور اللہ نے کیا کہا, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ ایک اور چیز ہے, اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے, اللہ سے ڈرو کیسے, اللہ دیکھ رہا, یہ ڈرنے کا مطلب ہے. اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں, جیسا ڈرنے کا حق ہے. یہ حق کیا ہے, حق کا تقاتی. ارے کچھ تو مطلب ہوگا. آگ سے آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں, آگ سے ڈرتے ہیں, لیکن آگ کو دیکھ کر بھاگتے تھوڑی ہیں. آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے, اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالو, اس کے اندر جمپ نہ لگاؤ, یہی تو ڈرنے کا حق ہے. زہر ہے آپ کے ہاتھ میں وش, لیکن اس کو آپ چھو بھی رہے ہیں, پکڑ بھی رہے ہیں, لیکن ڈرتے بھی ہیں اس سے. اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے, اس کو آپ استعمال نہ کریں, کھائیں نہیں, یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور شیر سامنے آ گیا تو آپ بھاگ رہے ہیں, کیوں, یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, کیونکہ نہیں بھاگیں گے تو پھاڑ دے گا. جلدی سے پیڑ پہ چڑھ گئے, اس سے ڈرنے کا حق یہی ہے. سانپ کو دیکھ رہے ہیں, اس سے بھی ڈر ہے, زہریلا سانپ ہے, لیکن اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے, اس کے منہ میں آپ انگلی نہ دیں, اس کے قریب نہ جائیں ورنہ ڈس لے گا اور کاٹ لے گا. یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو جیسے آپ ہر چیز سے ڈرنے کا ایک حق ادا کرتے ہیں, اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرا جائے, اور جن کاموں کے کرنے پر اس نے عذاب جہنم بتایا ہے, جہنم کا عذاب بتایا ہے, ان کاموں سے بچا جائے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سود
اور بیاس کھانے کو حرام قرار دیا ہے تو اس سے بچا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی، سفر میں گیا معراج پر اور مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے خون کے بلڈ کے ایک تالاب میں، ایک ندی میں نے کچھ لوگوں کو ڈبکیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہے، بدبودار خون پی رہے ہیں اور اسی میں تیر رہے ہیں۔ وہ نکلنا چاہتے ہیں، فرشتہ ایک پتھر مارتا، جب وہ کنارے پہ آتے وہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتے اور اسی بدبودار خون میں وہ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اسی میں ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، آئے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جبریل نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ دنیا میں غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے، یہ دنیا میں مجبوروں کا خون چوسا کرتے تھے، 100 روپے دیتے تھے اور 120 وصول کرتے تھے، 1000 دیتے تھے 1200 وصول کرتے تھے، 1 لاکھ دیتے تھے 1,20,000 روپے وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا خون چوسا ہے، مجبوروں کا خون چوسا ہے۔ آج سود کھانے والے ہیں، آج ان لوگوں کو خون، بدبودار خون کے تالاب میں گوتا لگوایا جا رہا ہے، اسی خون کے تالاب کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود اور بیاز کھانے والے کے 36 درجے ہیں، 36 درجے ہیں۔ ایک حدیث میں 70 درجوں کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن 70 درجے والی روایت 36 درجے والی روایت سے کم درجے کی ہے، وہ حسن ہے اور یہ صحیح ہے۔ 36 درجے ہیں، 36 درجے یعنی سود اور بیاز کھانے والے، سود کے 36 درجے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ہلکا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 36 درجوں میں سب سے ہلکا درجہ سود کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ، اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کو جو گناہ ملے گا، اس کو جو سزا ملے گی، وہ سود اور بیاس کھانے والے کی سب سے ہلکی سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ 35 سزائیں اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر ہوں گی۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، 36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد جو سزا ملے گی وہ سود اور بیاس کے کھانے والے کی سب سے ہلکی سزا ہوگی۔ زنا تو ویسے ہی حرام ہے اور پھر اپنی ماں کے ساتھ زنا، اس کی قباحت اور اس کی برائی کا اندازہ تو آپ لگا نہیں سکتے۔ زنا تو ویسے ہی غلط ہے، حرام ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا۔ بعض روایتوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل اور قتل کے بعد زنا۔ زنا تو ویسے ہی سب سے بڑے گناہوں میں گناہ مانا جاتا ہے، اور پھر اپنی ماں کے ساتھ زنا، یہ اور اپنے اندر ایک برائی رکھتا ہے، اور پھر وہ بھی ایک بار نہیں 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، سود اور بیاس کھانے والے کا یہ ہلکا عذاب ہوگا۔ کتنے لوگوں کے بینک بیلنس ہے؟ سبھی کے۔ کتنے لوگوں کی LIC چل رہی ہے؟ مولانا پوچھو مت۔ FD فکس ڈپوزٹ، 10 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی ہے، ہاں ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے اس کے نام کر دیا ہے، جب میری بیٹی 20 سال کی ہوگی 20 لاکھ ہو جائے گا، شادی کر دیں گے، شادی کر دیں گے۔ فکس ڈپوزٹ، سود اور بیاس۔ تو اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ نے جب اس کو حرام قرار دیا، نبی نے حرام قرار دیا، تو اس سے ہم بچ جائیں۔ جو چیزیں بتائی گئی ہیں امام کائنات نے، کیا کر رہے ہو اب؟ کیوں لگا رہے ہو اس کو؟ یہاں یہ والا مائک لگائیں گے؟ ہاں تو لاؤ 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 جلدی لاؤ۔ تو پورا گلا ہی چوس لیا تو اب لا رہے ہیں، مرنے کے بعد ہی۔ سیٹنگ صحیح نہیں ہے، ادھر لے آؤ، اتنی دور سے نہیں۔ بس ٹھیک ہے۔ کرونا ہوا کیا اوپر؟
ऑन तो था ही इसका मतलब पहले से। ठीक है, ठीक, सही है ना। हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया तो उससे बचा जाए, यही तक़वे का माना है। एक और चीज़, एक और मिसाल से समझिए। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि आए उबई, तक़वा किसे कहते हैं? सुनिए, तक़वा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तक़वा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हज़रत उबई ने हज़रत उमर से कहा, आए उमर, तक़वा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तक़वा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? अब जो भी उठेगा मोबाइल वाला, उसका मोबाइल हम छीन के यहां रख देंगे। आप लोग सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इजाजत देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग एक तो इतना ऊंचा ऊंचा कर देते हैं कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता है। आपके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चल रहा है आपका चैनल। बोल तो दिया यार, आप ही की तो तरफदारी कर रहा हूं, आपका बोलना जरूरी है क्या? हर आदमी अजीब सा यार। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल सलाम साहब को, इसी इलाके के थे आसपास के, वही मुझे इस गाजोल में लाए थे सबसे पहले। उन्होंने सबसे पहले इस गाजोल में हमारा प्रोग्राम कराया था खुर्दहील में, और उसके बाद शायद मैं ये अब आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। सोचो कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तक़वा, जंगल में गए हो, कहाँ कांटे ही कांटे हो, जाना भी जरूरी हो और चप्पल भी ना हो, क्या करोगे? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूंगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूंगा। कोशिश करूंगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हजरत उबई इब्न काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज्यादा बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। भाई जब कांटे ही कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग ही जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे। फरमाया अगर ऐसा हो गया, पैर में 2-4 कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूंगा, उसका मैं इलाज कर लूंगा, उसमें हम मरहम वगैरह लगा लेंगे। तो उबई इब्न काब ने कहा, उमर, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है। कहा मैं समझा नहीं। कहा जिस तरह कांटे ही कांटे जंगल में बिछे हैं और जाना जरूरी है तो कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, इसी तरीके से इस दुनिया में कदम कदम पर गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। हर एक कदम पर गुनाह की अड्डियां मिलेंगी, हर एक कदम पर गुनाह के अड्डे मिलेंगे। इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन दुनिया से गुजरना भी जरूरी है। इसलिए आए उमर, जैसे जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, दुनिया में गुनाहों से बच बच के निकल जाओ।
जंगल में कांटों से बचने के बावजूद 2-4 कांटे लग जाएंगे तो उसकी तुम मरहम पट्टी कर लोगे। ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बचने के बावजूद 2-4 खताएं और गुनाह हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते तो उसकी मरहम पट्टी कर लिया करो। अद्दुआ वल इस्तिगफार, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लिया करो और मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिगफार कर लिया करो। यही उसका इलाज है। ये तकवा की तारीफ बताइए, तकवा की। ट्रेन में चल रहे हो, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और उसकी ऊपर सबसे अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगता है, आप लोअर बर्थ से उठते हैं, इस्तिंजा करने, पेशाब करने टॉयलेट में जाते हैं। ट्रेन अपनी 80-100 की स्पीड पे चल रही है, पेशाब करके टॉयलेट से जब आप अपनी बर्थ पर आते हैं, लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ती है। मिडिल बर्थ पर आदमी लेटा है और उसकी जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट की एक गड्डी है जो गाड़ी के हिलने से बाहर आ रही है। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये सो रहा है, पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ है, गाड़ी चली रही है, सब सो रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना और निकालना है और रहना। लेकिन आपने हाथ बढ़ाने से पहले एक बार और देख लिया, सब सो रहे हैं कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, सब सो रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपने हाथ बढ़ा दिया डरते हुए, जल्दी निकालो, और जैसे ही नोट की गड्डी खींची, निकाल रहे हैं ऐसे, लेकिन डर की वजह से फिर देख रहे हैं। अचानक मिडिल के ऊपर भी नजर डाल दी, ऊपर भी तो सीट है, वो तो नहीं देख रहे। जैसी नोट की गड्डी आधी जेब से निकली है, आधी जेबी में, पॉकेटी में, आप निकालने वाले, आपकी नजर ऊपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं? वो आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? अंदर रख देंगे। साहब ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। नहीं हिम्मत होगी चोरी करने की। या दूसरा रास्ता, किसी से कहना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा। लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता वो आदमी ईमानदार हो, ले ही ले। तीसरा रास्ता यह है कि हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे और अंदर भी नहीं रखेंगे, भागें और चलती हुई ट्रेन से कूदें। ये आप खतरा मोल ले नहीं सकते, अपनी जान को खतरे में डालकर भाग नहीं सकते। बेहतर यही समझेंगे कि अंदर ही रख दी जाए और उसको मनाया जाए, भाई ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। एक मामूली आदमी जब आपकी चोरी की हरकत को देख लेता है तो आप चोरी करने का इरादा तर्क कर देते हैं। यार अब भाई, अब रज़ाकार देखें भाई, अब ये हमारे बस से निकल चुका है। अब हम बहुत ख़तरनाक मिसाल देंगे, हम नहीं चाहते कि ये तकरीर में वो ख़तरनाक मिसाल रिकॉर्ड हो जाए, लोग फिर मजाक उड़ाते कि मौलाना ऐसा बोले। बहुत गलत बात है ये। तो अभी मैंने मना किया और इसकी हिम्मत देखो, इसका कलेजा देखो यार, अपनी अम्मा के पेट में कैसे टिका होगा ये आदमी। भूल जाता हूं मैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं भाई, नहीं हमारी आदत है। हम लोगों ने बंबई के प्रोग्राम देखे, कर्नाटक के देखे, बेंगलोर के देखे, हैदराबाद के, कितनी शांति सुकून, सरों पर बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ाते वो यार। सीखो उन लोगों से यार, तहजीब देखी उनके प्रोग्रामों में हमने। या जो उठ रहा है, जिसको पेशाब लग रहा है, अरे थैली भी लेके आया करो यहां पर, पहले बैठ जाएंगे, बीच में बाद में उठ के भागेंगे। सबको एक साथ, टाइमिंग भी इतनी फिक्स है कि सबको एक साथ पेशाब लगता है, 10-10 आदमी एक साथ उठेंगे। तो आप
چوری نہیں کر سکتے. معمولی آدمی آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے تو آپ چوری نہیں کر سکتے. بالکل یہی کیفیت تقوی کی ہے. ایک مسلمان کے دل میں یہی تقوی ہونا چاہیے. جب وہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے اور اپنے ہونٹوں تک لے جائے تو یہ سوچ لے کہ دنیا کی نظریں دیکھ رہی ہوں یا نہیں. میری بیوی نہیں دیکھ رہی, میرے بچے نہیں دیکھ رہے, میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ کی ذات تو ہے جو دیکھ رہی ہے, اللہ تو ہے جو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی نظروں سے میں چھپا ہوا نہیں ہوں. یہی توکل, یہی ڈر, یہی تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے. اور اللہ کا ڈر جیسی پیدا ہوا, ہم نے شراب کی بوتل کو پھوڑ دیا, نہیں پیئیں گے ہاتھ. یہ ہے تقوی. ایسے حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو. اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب بھی بات کرو تو درست بات کرو. قولا سدیدا, صحیح صاف ستھری بات کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا سچ بولو. سچ بولنے میں اور درست بات کہنے میں فرق ہے, فرق ہے. اللہ نے یہاں یہ کہا ہے درست بات بولو. قولا سدیدا, سدیدا تسدید السہم سے مشتق ہے, یعنی تیر کو جب کمان میں لگایا جاتا ہے اور کمان سے جب تیر کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ تیر بالکل نشانے پر جاتا ہے, بالکل نشانے پر سیدھا. جیسے آپ کو اس راڈ پر, اس ٹیوب لائٹ پر نشانہ لگانا ہے تو کمان سے جو تیر چھوڑیں گے وہ سیدھے اس ٹیوب لائٹ پر لگے گا, ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے وہ تیر. جیسے آپ نے چھوڑا ویسی وہ گیا سیدھے. تو جیسے تیر نشانے پر لگتا ہے ویسی آپ کی بات بالکل صاف ستھری اور بے لاگ ہونی چاہیے. کہنے والا جو کہہ رہا ہے, پوچھ رہا ہے, اسی کے مطابق ہونی چاہیے. مثلاً مولانا جرجیس صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور پہچانتی نہیں ہے, اور میرے پاس آ کے کہتی ہے مولانا جرجیس کو دیکھا, اور مجھے سے پوچھ رہی ہے. میں 2 قدم ہٹ گیا, یہاں تھا یہاں آ گیا. جی کیا کہہ رہے ہو؟ ارے مولانا جرجیس کو دیکھا؟ ہاں ابھی تو یہاں تھے. صحیح بولا کہ غلط بولا؟ آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا یہ صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولا, لیکن شریعت کہتی ہے یہ غلط بولے. یہ صحیح تو ہے, سچ تو ہے, لیکن درست نہیں ہے. اس نے آپ سے کہا کہ مولانا جرجیس کو دیکھا. مولانا جرجیس تو آپ ہی ہیں, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مجھے کو پوچھ رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی تو یہاں تھے. اب یہ جھوٹ میں لکھا جائے گا. مثلاً میرا بزنس مالدہ سے چلتا ہے اور کوئی آدمی مجھ سے پوچھے یار مولانا صاحب مال لے کے کہاں جاتے ہو, کہاں بیچتے ہو؟ میں نے بتانا نہیں چاہتا. بھائی میں بتاؤں گا تو تم بھی شروع کر دو گے, کمپٹیشن ہو جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ میرے بزنس میں کوئی اور بھی انٹرفیئر کر سکے. آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا صاحب کل کہاں تھے؟ آپ جاننا چاہ رہے ہیں میرے جگہ کے بارے میں, آپ جاننا چاہ رہے ہیں میرے بزنس کے بارے میں. ارے مولانا صاحب کل مال لے کر کہاں گئے تھے, کل کہاں تھے؟ اور میں نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. میں نے کیا کہا؟ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. میں جہاں بھی تھا تو زمین کے اوپر ہی رہا تھا, اور جہاں بھی تھا تو آسمان کے نیچے ہی تھا. آپ کی نظر میں یہ بات صحیح ہو سکتی ہے, لیکن شریعت کی نظر میں یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس شہر میں تھے, کس بستی میں تھے, کہاں تھے, اور آپ بتانا نہیں چاہتے. آپ صاف کہیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں کہاں تھا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کوئی گناہ نہیں ہے, آپ صحیح بول دیجئے میں کہاں تھا میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا. آپ مجھ سے بار بار مت پوچھیں, میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, بس بات ختم کر دیجیے.
لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ برا بھی نہ مانے اور میں جھوٹا بھی نہیں ہوں، اور آپ ایسا بیچ کا راستہ نکالیں، ایسا بیچ کا راستہ. اور ایسے لوگوں نے بہت سے راستے نکالے تھے. آپ کو معلوم ہے چاروں بزرگوں میں سے ایک بزرگ، چاروں اماموں میں سے ایک امام ایسے بھی گزرے ہیں کہ ہم نام نہیں لیں گے، آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی اس کی بیوی بہت زیادہ ہانڈی چاٹتی تھی، ہانڈی چاٹتی تھی. گوشت پکنے کے بعد ایسے لے کے ہانڈی چاٹتی تھی ایسے. اس کو بڑا شوق تھا ہانڈی چاٹنے کا، اور شوہر کو یہ بہت برا لگتا تھا. شوہر نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی. ایک دن غصے میں کہہ دیا کہ اگر تو نے اب ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق. وہ عادت کہاں بدلتی کسی کی. 2-4 دن تک تو بیچاری نہیں چاٹی، 5-6 دن اس نے پھر چاٹ لی، بھول گئی. اب اس علاقے کے سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا اس نے ہانڈی چاٹ لی. کہا سب سے بڑے بزرگ سے پوچھ لیا جائے، وہاں سے ڈگری لے لی جائے، سرٹیفکیٹ لے لیا جائے. ان کے پاس پہنچے صاحب سب لوگ، یہ بھی پہنچا کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ میری بیوی مجھ سے جائے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ، سارے مولانا کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی. کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹی تم نے ہانڈی کیسے چاٹی؟ راستہ نکل رہا. کہا نہیں جیسے چاٹتے ویسی چاٹی، ایسے لے کے ہیں. فرمایا کہ طلاق ہوئی نہیں. کہا کیوں؟ سارے مولانا چڑھ بیٹھے، طلاق نہیں ہوئی. اس نے کہا ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق. بزرگ محترم کہتے ہیں اس نے ہانڈی چاٹی کہاں ہے، اس نے تو انگلی چاٹی ہے. شوہر نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تو نے ہانڈی چاٹی تو طلاق. اس نے ہانڈی ایسے اٹھا کے چاٹی ہوتی تو طلاق ہوتی. اس نے ہانڈی نہیں چاٹی، اس نے ہانڈی سے شوربہ نکال کے انگلی چاٹی ہے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی. واہ واہ کیا دماغ ہے، واہ کیا سمجھداری ہے یہ. اسی لیے بزرگ وہ لے گیا اپنی بیوی کو اٹھا کے. تو یہ دیکھیں، جبکہ اس کے دل کی نیت یہی تھی. وہ پہلے بھی ایسی ہی چاٹتی تھی، پہلے بھی انگلی چاٹتی تھی، پہلے بھی وہ ہانڈی نہیں چاٹتی تھی، اور اس کو یہی چیز بری لگتی تھی. اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا اگر آئندہ تو نے ایسا کیا تو تجھ پر 3 طلاق. لیکن راستہ نکال دیا گیا، راستہ نکال دیا گیا. یہ سچ تو ہو سکتا ہے لیکن درست نہیں. قرآن کریم نے تقوی کی بنیاد بتائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانو والو اللہ سے ڈرو. اور ڈر کی بنیادی چیز کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا. جب بھی کسی سے بات کرو تو درست بات کرو، صاف ستھری بات کرو، بے لاگ بات کرو. اس بات میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے، اس بات میں ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے. جو بات کرو وہ بالکل درست بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، سیدھی سیدھی. ہاں یہ ہے تقوی کی بنیاد، اس کو کہا جاتا ہے تقوی. ایسے بے شمار واقعات ہماری زندگی، صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا. بزرگی، اکرام اور اس کو عزت اسی کو سب سے زیادہ ملے گی جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا. میرے بھائیو، ابو بکر صدیق اللہ سے ڈرا کرتے تھے. محمد رسول اللہ کے ڈر کا حال تو یہ تھا، بخاری پڑھیے. اپنی بیوی عائشہ کی ران پر، اس پہ گود، اس پہ پیر کے، یہ ران بولتے ران، اس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں امی عائشہ کی گود میں. اور اچانک آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، اپنی خادمہ کو، کام کرنے والی کو آواز دی. وہ گھر کے باہر ہے، سن لیا لیکن نہیں آئی. دوبارہ آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی. تیسری بار آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی. کہا عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی. حضرت عائشہ نے جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہ تو گھر کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس ہے اور ایسے ایسے کر رہی ہے اس کو.
ہوتا نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیلتے ہیں, تو یہ تو بڑی تھی, بچے سے کھیل رہی ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول نے 3 آوازیں دی, کیا تو نے نہیں سنی؟ کہا سنا. پھر کیوں نہیں آئی؟ بچے سے کھیل رہے تھے, بکری کے بچے سے کھیل رہے تھے. کہا اللہ کے نبی, میرے سرتاج, میرے شوہر, اس نے آپ کی 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی, آئیے اس کو سزا دیجئے, اس کو ماریے. اللہ کے رسول غصے میں آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی باہر نکلے اور اس لونڈی سے, خادمہ سے کہا سن, میں نے تجھے پہلی آواز دی, تو نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ اس نے کہا جی سنا تھا. اس زمانے کی نوکرانیاں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی. سزا منظور ہے لیکن جھوٹ قبول منظور نہیں ہے. ہاں سنی. دوسری آواز دی, کہا وہ بھی سنی. میں نے تیسری بار تجھے آواز دی, کہا اللہ کے نبی میں نے وہ بھی سنا تھا, پھر تو کیوں نہیں آئی؟ میں نے سوچا کہ آپ کوئی بڑا کام کروائیں گے, میں تھکی ہوئی تھی اس لیے میں برا گئی, میں سستی کر گئی اور اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئیں. ایسا لگنے لگا جیسے انار کا رس کسی نے آنکھوں میں ڈال دیا ہو, اتنا غصے میں. آپ نے غصے میں مسواک اٹھائی, یہ کان میں آپ کے مسواک لگی ہوئی تھی. بخاری شریف کے الفاظ, مسواک آپ مسواک کان میں لگا لیتے تھے, جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک کی, پھر کان میں لگائی, نماز پڑھنا شروع. جیسی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی, مسواک کی وضو بنایا اور اندر چلے گئے. تو مسواک کان میں لگائے رہتے تھے. وہ مسواک جو اللہ کے نبی کے کان میں لگی ہوئی تھی, اتنی بڑی ہوگی کتنی, مسواک دانتوں میں کرنے والی, اور اس کو اٹھا کر ماریں گے تو کتنی زور سے لگے گی. ہم اور آپ اندازہ لگائیں, کوئی کوڑا نہیں تھا, کوئی درہ نہیں تھا. آپ نے وہ مسواک نکالی اور نکالنے کے بعد تان لیا اس کے اوپر. مارنا چاہتے ہیں اس کو کہ 3 مرتبہ تو نے میری آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی. آپ نے وہ مسواک اٹھائی, ایسے کر کے اس کے قریب لے گئے اور اس کی پیٹھ تک لائے. 1-2 انچ جب پیٹھ رہ گئی, 1-2 انچ کا فاصلہ رہ گیا, تو آپ نے مسواک روک لی اور مسواک کان میں لگائی, اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے آپ پھر اپنے حجرے میں چلے آئے. اما عائشہ کہنے لگی, آئے میرے سرتاج, اس نے آپ کی آواز 3 بار سنی اور پھر بھی نہیں آئی. پھر آپ نے غصے میں مسواک بھی نکالی. میں نے سوچا 5-6-10 مسواک آپ اس کو ماریں گے, لیکن آپ نے ایک بھی نہیں ماری. مسواک اٹھائی اور آپ نے اس کو تان لیا, اس کی پیٹھ کے قریب تک لے گئے, لیکن روک لیا, آپ نے مارا نہیں. ایسا کیوں؟ بلکہ خود رونے لگے. فرمایا عائشہ, عائشہ, میں نے غصے میں مسواک اٹھا لی, میں نے اٹھا کر اس کو مارنا چاہا. جیسے ہی میں مارتے ہوئے کھینچتے ہوئے اس کو اس کی پیٹھ تک لے جانے لگا, میرے ذہن میں یہ سوال آیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے جو غلطی کی ہے تجھے نہیں معلوم اس غلطی کی سزا کتنی ہے؟ یہ تیرا مسواک مارنا اور مسواک سے اس کی پیٹھ پر اتنی زور سے لگ جانا, کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری دی ہوئی سزا اس کے جرم سے, اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے. اس نے جو غلطی کی ہے اس کی غلطی سے زیادہ میری مار, اس کی تکلیف اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے, اور پھر قیامت کے دن کہیں وہ میرے اوپر مقدمہ نہ ٹھوک دے, اللہ کی عدالت میں میرے سام مجھے پیش نہ کر دے کہ میں نے اتنی بڑی تو غلطی نہیں کی تھی جتنی تیز اور سخت انہوں نے مجھے مسواک ماری, مجھے بدلہ چاہیے. جیسی قیامت کے دن سوال و جواب کا احساس میرے دل میں آیا, میں نے مسواک روک لی. عائشہ, میں زندگی بھر لوگوں کو معاف کرتا آیا, پھر میں اپنی خادمہ اور لونڈی کو کیسے معاف نہ کروں؟ میں نے تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا, تو پھر میں اس خادمہ کو کیسے معاف نہ کروں؟ مجھے اس احساس نے کہ میری دی ہوئی سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے, اس لیے میں نے روک لیا. یہ تقویٰ تھا, اس کو کہتے ہیں تقویٰ, اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری. احساس کیا آ گیا کہ کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر میری سزا, میری دی ہوئی سزا نہ ہو جائے اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لے لیا جائے. روک لیا, اپنے آپ کو احساس پیدا کر کے روک لینے کا نام تقویٰ ہے. یہ نبی اکرم کا تقویٰ تھا.
ادھر آئیے ابو بکر صدیق کا تقوی دیکھ لیجئے. حضرت ابو سعید خود حضرت ابو بکر صدیق کا تقوی دیکھیے. ان کا بھی ایک غلام تھا. بھائی میں نے خریدا ہے کسی کو, وہ میرا غلام ہے, ہم اس سے کام کروا سکتے ہیں, محنت مزدوری کروا سکتے ہیں, اور محنت مزدوری کرا کر جو وہ کما کر لائے گا اس کی کمائی ہم کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ میرا غلام ہے, ہم نے خریدا ہے, جائز ہے شریعت کے اندر. ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو بھیجا, جاؤ. روزانہ وہ کچھ کما کر لاتا تھا, ابو بکر صدیق کو کھلا دیتا تھا. ایک دن گیا اور جلدی آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج بہت جلدی آ گئے ہو؟ کہا ہاں کچھ کھجور ہے میرے پاس. ارے لاؤ یار, جلدی لاؤ, مجھے بھوک لگ رہی ہے, آج بہت تیز بھوک ہے, کچھ ملا ہی نہیں کھانے کو. اس نے کھجور رکھ دیے اور ابو بکر صدیق نے ایک کھجور اٹھایا اور کھایا. واللہ ایک, اللہ کی قسم ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا. غلام کہنے لگا ابو بکر سے, امیر المومنین روزانہ آپ ہم سے پوچھا کرتے تھے آج کیا کر کے آئے ہو, کتنی محنت کی, اور جب دیکھ لیتے تھے کہ یہ مزدوری حلال ہے یا حرام تب آپ کھاتے تھے, اور آج تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا روزانہ تم حلال محنت کر کے حلال کمائی کما کر ہی لاتے تھے, آج بھی لائے ہوگے, آج بھوک لگی پوچھا نہیں کھا لیا. غلام نے کہا آج ہی میں نے محنت نہیں کی. کیا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا, آج محنت نہیں کی. تو اب پتہ نہیں آپ کے لیے حرام ہو سکتا ہے, میرے لیے تو حلال ہے, ہم تو خوب کھائیں گے. کہا اچھا یہ بتاؤ یہ لائے کہاں سے ہو؟ کہا امیر المومنین لقد تکہنت, میں نے کچھ مہینے پہلے ایک آدمی سے کہانت گڑھی تھی. کہانت, جھوٹ بولا تھا. کیا؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا, بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا, پیٹ بڑا تھا, تو میں نے اس کے پیٹ کے بڑے پن کو دیکھا, تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ لڑکا تھا کہ لڑکی. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا, ایسے کہہ دیا میں نے. اچھا, تو اس نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ تو میں نے اس سے کہا ارے میں تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں, پیٹ دیکھ کے اور عورت کی چال چلنے سے, اس کے قدم سے میں پہچان لیتا ہوں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی. جا, لڑکا ہوگا. آج 5-6 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا ہے. میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری تھی اور لگ گئی نشانے پر. میں نے تو ایسے ہی جھوٹ بول دیا تھا اور وہ سچی ہو گئی. تو وہ خوشی میں لے کے آیا, مجھے بہت بڑا پیر سمجھنے لگا, بابا سمجھنے لگا. لو تم نے صحیح بتایا تھا وہ کھجور, آج مجھے کام ہی نہیں کرنا پڑا, میں محنت کیے بغیر ادھر آ گیا, کھائیے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور تو نے تو جھوٹ گڑا تھا اس کے ساتھ. ہاں میں نے جھوٹ گڑا. پانی لاؤ, پانی پیا. اب سنو بخاری کے الفاظ, حضرت ابو بکر صدیق پانی پی گئے, 1 گلاس 2 گلاس پانی پیا, پھر یہ 3 انگلیاں حلق میں ڈالی, آ کر کے قے کیا, تھوڑا سا کھجور باہر نکلا, پھر پانی پیا, پھر انگلی ڈالی, پھر قے کیا, پھر تھوڑا سا کھجور باہر نکلا, پھر پانی پیا, پھر انگلی ڈالی, پھر قے کیا. اس وقت تک پانی پیتے رہے اور الٹی کرتے رہے, وامٹنگ کرتے رہے اور کھجور نکالتے رہے, جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھجور میں نے کھایا تھا سارا میرے پیٹ سے نکل گیا. جب یقین ہو گیا کہ ہاں نکل گیا ہوگا تب خاموش ہوئے. اور کیا کہتے ہیں؟ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے, جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے تو پھر وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ مال میرے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال کا یا حرام کا, آنے دو آنے دو, جہاں سے آ رہا ہے آنے دو. پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز اڑ جاتی ہے.